बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर की डेड बॉडी कराची में उनके फ्लैट से मिली थी। इस हवाले से आज तक पुलिस ने एक पुरइसरार खामोशी इख्तियार कर रखी है। हुमैरा के मोबाइल भी मिले, लैपटॉप भी, और इन तमाम चीजों के पासवर्ड लगा के उन्हें चेक भी किया गया। सीडीआर डेटा भी पुलिस ने निकलवाया, लेकिन आज तक पुलिस इस हवाले से कोई रिपोर्ट ऐसी अदालत के अंदर नहीं सामने लेके आई कि जिसमें ये जो एक कत्ल है, जो कि सबको नजर आ रहा है कि बहुत ही प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया है। पुलिस इस हवाले से क्यों खामोश है? क्या ये जो मालिक मकान है ये इतना ज्यादा बाअसर है? चौकीदार, नौकरानी और इसी तरह जो फ्लैट के सामने रहने वाले हमसाए थे, उनका क्या सारा किरदार है? हुमैरा असगर की मौत के पीछे एक बहुत बड़ा प्लान था। उस प्लान के मुताबिक फ्लैट के सीसीटीवी कैमरास भी उतरवाए गए। कराची डीएचसी एरिया के रहने वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे से राब्ता भी किया और इंकिशाफ किया कि फ्लैट के अंदर जहां से लिफ्ट में दाखिल होते हैं उस एरिया में काफी सालों से कैमरे नस्ब थे, यानी कि सीसीटीवी कैमरास वहां पे मौजूद थे जो कि 2024 के शुरू के महीनों में उतरवा दिए गए थे। और जब वहां के रहायशी लोगों ने मालिक मकान से ये बात पूछी कि ये कैमरास वगैरह क्यों उतरवा दिए हैं, कि सिक्योरिटी और सेफ्टी वगैरह के लिए ठीक रहते हैं, तो मालिक मकान का ये कहना था कि यहाँ पर कैमरास वगैरह जो नस्ब थे वो सब खराब हो गए थे और अब जल्दी दोबारा से नए कैमरास को इंस्टॉल करवा दिया जाएगा। फ्लैट के मालिक मीर वाइस खान के हवाले से बताया जा रहा है कि वो एक बहुत ही बाअसर इंसान है। उनकी यही नहीं बल्कि और भी प्रॉपर्टी है काफी ज्यादा जो कि उन्होंने रेंट आउट कर रखी है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा असर रसूख भी अपना इस्तेमाल करते हैं। और जो भी फ्लैट्स वगैरह उन्होंने जहां भी बना रखे हैं, एक चाबी उनके पास मौजूद होती है। दीगर जो रहायशी फ्लैट्स हैं उनकी भी एक एक चाबी इनके पास मौजूद होती है। तो फिर हुमैरा के फ्लैट की चाबी इनके पास क्यों मौजूद नहीं थी? ये चीजें आज तक पुलिस क्यों सामने नहीं लेके आई? हुमैरा की लाश को डिकम्पोज करने के लिए केमिकल इस्तेमाल किया गया, जिसे के पहले एक सफेद पाउडर का नाम दिया गया, जो कि मिट्टी के 6 प्यालों में घर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे रखा गया था। उसकी एक लेबोरेटरी की रिपोर्ट आ चुकी है जिसके मुताबिक नजर आ रहा है कि जो कातिल है वो बहुत ही शातिर है। उसने ना सिर्फ हुमैरा को ठिकाने लगाया, अजियत दे के उसे कत्ल किया, बल्कि उस फ्लैट के अंदर इस तरीके से सफाई और सुथराई करवाई गई, केमिकल के साथ चीजों को क्लीन करवाया गया कि कोई भी फिंगरप्रिंट वगैरह जो है वो इस वक्त वहां पे मौजूद नहीं है। फ्लैट के अंदर रखा गया पाउडर ये एक केमिकल है, ये कोई नमक वगैरह नहीं है। इस हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। हुमैरा असगर के मोबाइल फोन इस वक्त पुलिस के पास हैं और आईफोन अभी तक कहां पे इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस ने उस आईफोन के हवाले से क्यों कोई सुराग नहीं लगाया? हुमैरा के घर वाले यानी कि उनके वालिदैन और उनका जो एक भाई नवीद असगर है, उनसे पुलिस बारहा राब्ता कर चुकी है कि वो इस सिलसिले में पुलिस के साथ कुछ ताउन करें। उन्होंने आगे से क्या कहा है, अदालत ने भी ये रिमार्क्स दिए थे, उसके बाद भी पुलिस ने राब्ता किया है। हुमैरा की फैमिली का भयानक चेहरा वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी कि पुलिस को क्या क्या वो कहते हैं इस हवाले से। चौकीदार बार बार इस फ्लैट के अंदर भी जाता रहा है। जो वहां के रहायशी लोग हैं वो खामोश हैं, डरे हुए हैं और इस टॉपिक पे कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि वहां पे कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो यानी इस बिल्डिंग के अपोजिट रहने वाले लोग हैं जो कि इन तमाम हकाइक से वाकिफ हैं कि असल में वहां पे क्या हुआ है। पुलिस ने फ्लैट के अंदर दाखिल होते ही इसे तबई मौत करार दे दिया था। फिर जब यहाँ से सफेद पाउडर मिलता है तो उसे नमक करार दे दिया। यानी पुलिस ने कोई भी एग्जामिनेशन रिपोर्ट से पहले ही हुमैरा असगर केस के हवाले से खुद ही डिसाइड कर लिया कि ये एक तबई मौत है, ये जो पाउडर मिला है ये नमक है और ये तो कीड़ों के लिए रखा हुआ है। हुमैरा के कत्ल के बाद पूरे फ्लैट के अंदर मुकम्मल जो सफाई की गई है वो चौकीदार और नुकरानी ने सफाई की, वहां पे मालिक मकान भी मौजूद था, खिड़कियां इन्होंने खोल दी। यानी जब हुमैरा उस फ्लैट में रहती थी
تو اس نے کبھی بھی وہاں کھڑکیاں وغیرہ اوپن نہیں کی تھی. گرمیوں میں زیادہ تر اس کے روم میں اے سی چلتا تھا اور سردیوں کے موسم میں حمیرہ اپنی کھڑکیاں بند رکھتی تھی. تو جب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تب موسم گرما تھا، اے سی استعمال کیا جا رہا تھا، سو یہ کھڑکیاں جو ہیں یہ بعد میں کھولی گئی ہیں. جو وہاں کے رہائشی لوگ ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ عموماً انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ حمیرہ جب وہاں رہتی تھی، کافی عرصے سے رہ رہی تھی 2018 سے، کبھی بھی اس نے اس طرح کھڑکیاں وغیرہ اوپن نہیں کی تھی. جو کپڑے وغیرہ وہ واش کرواتی تھی، چونکہ وہ 4th فلور پہ رہائش تھی اس کی، تو اس سے اوپر ایک چھت ہے جہاں پہ کپڑے وغیرہ پھیلائے جا سکتے ہیں. کام والی سے، نوکرانی سے وہ کپڑے وغیرہ دھلواتی تھی اپنے، تو وہ وہاں پہ اوپر چھت پہ انہیں پھیلا دیا جاتا تھا. حمیرہ اصغر علی کیس میں کچھ ایسے شواہد اب ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ طبعی موت جو پولیس نے پہلے دن سے بنا رکھی تھی، یا جو مالک مکان ہے اسے بھی کچھ پتہ نہیں، چوکیدار، نوکرانی، ہمسائے سب خاموش تھے. لیکن اب پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ حمیرہ کو واقعی ہی پری پلانڈ طریقے سے مرڈر کیا گیا ہے. اس کو ٹھکانے لگانے کے بعد نہ صرف بدبو ختم کرنے والا پاؤڈر رکھا گیا، یعنی کیمیکل رکھا گیا، بلکہ وہاں پہ کھڑکیاں بھی چاروں طرف سے کھولی گئی ہیں. حمیرہ جب تک اس فلیٹ میں رہائش پذیر تھی، موسٹلی لوگ وہاں پہ بتا رہے ہیں حمیرہ کا فلیٹ تھا، وہ اس کی کھڑکیاں اوپن نہیں کرتی تھی. تو پھر یہ کھڑکیاں جو ہیں یہ بعد میں اوپن کی گئی ہیں. فلیٹ کے قریب رہنے والا ایک شخص جو کہ کراچی اتحاد کمرشل کے قریب ہی رہائش پذیر ہے، انہوں نے میرے سے رابطہ کیا، انہوں نے میرے سے بات چیت کیا اور یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے جہاں پہ حمیرہ کی رہائش تھی، جس فلیٹ میں، اس میں کئی سالوں سے سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے. اور یہ جو سی سی ٹی وی کیمرا ہیں یہ سیم اس جگہ پہ لگائے گئے تھے کہ جو فلیٹس ہیں وہاں جانے کے لیے زیادہ تر لفٹ کو استعمال کیا جاتا تھا. تو جو لفٹ کا ایریا تھا وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز نصب تھے. اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے انہیں 2024 کے شروع میں اتار دیا گیا تھا، اور یہاں کے جو رہائشی لوگ ہیں انہوں نے جب مالک مکان سے پوچھا کہ یہ کیمراز وغیرہ سیکورٹی پرپز سے لگے ہوئے تھے تو ان کو کیوں ریموو کروایا گیا ہے، جس پہ مالک مکان کا یہ موقف تھا کہ جی یہ کیمراز خراب ہو گئے اور اب اس سے زیادہ جدید اور اچھے کیمراز یہاں پہ نصب کروائے جائیں گے، جو کہ پھر نہیں کیے گئے. اور تب تک نہیں ہوئے جب تک حمیرہ کی ڈیڈ باڈی فلیٹ سے مل نہیں گئی. یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرا موجود نہیں تھا. اگست 2024 میں ایف آئی اے میں حمیرہ نے ایک درخواست دی تھی. یہ کمپلین جو ہے یہ ریٹن ایف آئی اے کے دفتر میں دی گئی تھی، اور حمیرہ کے اس وقت ایک دو دوست بھی اس کے ساتھ موجود تھے جو اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ یہ ایک ریٹن کمپلین تھی، اور اس کمپلین کے اندر یہ تمام چیزیں مینشن کی گئی تھی، اس کے موبائل کے حوالے سے، موبائل ڈیٹا کے حوالے سے، اسے کون تھریٹ کر رہا ہے، کون اس کو تنگ کرتا ہے اور اس کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں. یہ بتانا ہے ان کی جو قریبی دوستیں ہیں ان کا کہ حمیرہ کو باقاعدہ قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. اور یہ چیزیں ان دوستوں کا یہ بتانا ہے کہ حمیرہ نے اپنی والدہ سے جو آخری کال کی تھی سپٹمبر میں، تب اپنی والدہ سے تمام چیزیں ڈسکس کی تھی کہ حمیرہ کو کیا کیا مسائل ہیں اور اسے کہیں قتل نہ کر دیا جائے. وہ کافی پریشان ہیں. حمیرہ کی والدہ اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر رہی، لیکن حمیرہ کی سہیلیاں یہ بتا رہی ہیں کہ جو ایف آئی اے میں کمپلین درج کروائی گئی تھی تو وہ ہم سب نے مل کے اسے فورس کیا تھا کہ آپ ایک دفعہ ایف آئی اے میں یہ درخواست دیں، واٹس ایپ وغیرہ ہیک کیا گیا ہے اور اسی طرح کون قتل کی دھمکیاں لگا رہا ہے، کیونکہ میسیجز ایسے آ رہے تھے. اب پولیس نے یہ تمام چیزیں ریکور کر لی ہیں کیونکہ ڈیٹا ریکور کیا ہے انہوں نے. اس کے باوجود پولیس خاموش، پوری سرار طریقے کی خاموشی میں بیٹھی ہوئی، جس سے یہی نظر آتا ہے کہ جو بااثر لوگ اس کے پیچھے ہیں وہ اتنے بااثر ہیں کہ پولیس بھی شاید ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. سی سی ٹی وی کیمراز کے حوالے سے جو ایک اب ثبوت سامنے آ گیا ہے کہ وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے اور وہ اس لیے اتارے گئے ہوں گے یقیناً کہ حمیرہ کے بارے میں جو پلاننگ کی گئی ہے وہ کافی مہینوں سے لگتا ہے چل رہی تھی، کیونکہ جو اس نے درخواست دی یا اس کا ڈیٹا وغیرہ ہیک کیا گیا وہ بھی ایک ریزن تھی. اسی طرح حمیرہ کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھی. جب وہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ فلیٹ چھوڑ کے نہیں گئی تو پھر یہ ایک جو پلان کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے اسے ٹھکانے لگایا جانا ہے، کیونکہ یہ کہہ دینا کہ جی یہ ایک طبعی موت ہے، اور پوسٹ مارٹم میں تو فرسٹ آف آل کے کچھ سامنے آیا ہی نہیں،
کوئی ایسی چیز سامنے آ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ چھپا اہلکار واضح طور پہ بتا چکے ہیں کہ حمیرہ کی جو ڈیڈ باڈی تھی، جس کی کہ انہوں نے ویڈیو بنا کے بھی سوشل میڈیا پہ وائرل کی، تو حمیرہ کی ڈیڈ باڈی کے اوپر کوئی کسی طرح کی کوئی ماسوائے ہڈیوں کی، اور ہڈیوں کی یہ صورتحال تھی کہ ان کو بھی ہاتھ لگاتے تھے تو وہ گر رہی تھی، وہ علیحدہ علیحدہ ہو رہی تھی، بھری ہو رہی تھی۔ تو وہاں پہ پوسٹ مارٹم میں یہ کہہ دینا کہ جی ان کو کوئی تشدد نہیں کیا گیا، ان کو کوئی ضرب نہیں لگا، ڈاکٹر کو تو خود کچھ پتا نہیں چلا۔ ڈاکٹر سمیہ بار بار فلیٹ پہ کیوں آئی تھی؟ کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ ڈیڈ باڈی کتنی پرانی ہے، اور وہ صرف وہاں پہ آ کے تو تجزیہ اور معائنہ کرنا چاہتی تھی کہ آخر انہیں کچھ سمجھ آ سکے کہ یہ باڈی کتنی پرانی ہے۔ کیونکہ انہوں نے بھی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں چیزیں مینشن کی ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ وہ بھی میرے پاس ہے، کہ ان کا یہ اس میں مینشن کرنا ہے کاز آف ڈیتھ، ٹائم آف ڈیتھ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کچھ بھی پتہ نہیں چلایا جا سکتا، اور باڈی کے اوپر کوئی چیز موجود نہیں، یعنی جو سکن ہے، جو گوشت ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے کہیں پہ، اور ہڈیاں بھی جہاں ہم ہاتھ لگا رہے ہیں وہ علیحدہ ہو رہی ہیں۔ تو پھر یہ کیسے پتہ چل سکتا تھا کہ تشدد کیا گیا، یا کس طریقے سے اس کو قتل کیا گیا، اس کا سانس بند کر کے، اس کو کون سی اذیت دے کے، یا جنسی زیادتی کے حوالے سے بھی وہ لکھ چکی ہیں اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر کہ اس کا تعین ہی نہیں ہو سکتا، نہ کیمیکل ایگزامینیشن میں اور نہ ہی فرانزک میں، کیونکہ پرائیویٹ باڈی پارٹس ہیں وہ سرے سے ہیں ہی نہیں۔ جب اس کو یہ اذیت دے کے قتل کیا گیا تب یہ چیزیں ختم کی گئی، کیا اذیتیں دی گئی، لیکن یہ پولیس کی طرف سے یہ چیز کہہ دینا کہ ہمیں تو یہ ایک طبعی موت لگ رہی ہے۔ تو پولیس نے اس وقت اس کا سی ڈی آر اور تمام چیزیں نکلوائیں، ان کو چیک کیا، اور اس کے بعد پولیس کی جو خاموشی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ حمیرہ کو ایک والے ہیں وہی آن نہیں کرتے تو پھر پیچھے کون رہ گیا۔ پولیس والوں نے ابھی دوبارہ بھی حمیرہ کے گھر والوں سے رابطہ کیا ہے کہ اگر مقدمہ وغیرہ درج کروانا ہے تو 16 اگست کو ایک رپورٹ اس کیس کے حوالے سے عدالت میں جمع کروائی جانی ہے، کیونکہ 4 سے 5 حمیرہ کے دوست ہیں جنہوں نے مختلف وکلا کے ذریعے درخواستیں عدالت میں دے رکھی ہیں کہ یہ ایک قتل ہے اور قتل کا مقدمہ درج کیا جائے اور اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، لیکن عدالت نے پولیس سے یہی کہا تھا کہ اس کا مقدمہ درج کریں، جس پہ پولیس کا موقف تھا کہ حمیرہ کے گھر والوں کو ہم 15 سے 20 دفعہ کال کر کے ان کی منت سماجت تک کر چکے ہیں کہ وہ مقدمہ درج کروائیں، لیکن وہ تیار نہیں ہیں۔ تو حمیرہ کے جو گھر والے ہیں وہ فی الحال کسی طور پہ تیار نہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو بااثر لوگ ہیں، پولیس بھی ظاہر ہے جہاں سے پولیس والوں کو بھی فائدہ مل رہا ہوتا ہے، یعنی ان کا جھکاؤ پولیس والوں کا پھر اسی سائٹ پہ ہو جاتا ہے۔ 2018 میں اس فلیٹ کا ایگریمنٹ کیا گیا تھا، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ مالک مکان کی طرف سے بولا گیا کہ یہ جو مالک مکان ہے وہ ایک خاتون ہے، اور جو خاتون ہے وہی کرایہ لیتی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات کی گئی ہے۔ جو ایگریمنٹ سائن کیا گیا، وہ جو اس گھر کا مالک مکان ہے میر وائز خان، یہ ان کے نام پہ ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے، جس میں کہ کرایہ بھی طے پایا، اور اسی طرح کوئی خاتون اس میں شامل نہیں ہے، نہ کسی خاتون کا اس میں کوئی نام مینشن ہے۔ حمیرہ کے فلیٹ کی جو چابی ہے وہ مالک مکان کے پاس بھی ایک موجود تھی، کیونکہ دیگر فلیٹس کی ایک ایک چابی اس مالک مکان کے پاس موجود ہے، تو اس لیے یہ سراسر اس حوالے سے غلط بیانی کی گئی۔ حمیرہ کو قتل کر کے لاش کو ڈیکمپوز کرنے کے لیے نہ صرف ڈیڈ باڈی پر کیمیکل پھیلایا گیا، بلکہ بدبو کو پھیلنے سے روکنے کے لیے فلیٹ میں سفید کیمیکل 6 مختلف جگہوں پر مٹی کے برتنوں میں ڈال کر رکھا گیا تھا۔ اس سفید پاؤڈر کو پولیس جس دن لے کے گئی، ان کا دیکھتے ہی کہنا تھا، یعنی جیسے وہ وجہ موت بتا رہے تھے کہ جی یہ طبعی موت ہے، تو اسی طرح وہ پاؤڈر کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ تو نمک ہے۔ اب جب اس کی کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ آئی ہے تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ پاؤڈر ہے، یہ نمک نہیں ہے، اور یہ 7 مختلف چیزیں بھی جوائی گئی تھی، 6 مٹی کے پیالے جن میں یہ پاؤڈر تھا، یہ ایک جیسا ہے۔ جو ایک بوٹل کچن سے اٹھا کے نمک کی کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے بھیجی گئی تھی، وہ آیوڈائزڈ نمک ہے، صرف اس بوٹل میں جو کہ حمیرہ کھانے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ یہ جو مٹی کے پیالوں میں ہے سارا پاؤڈر، یہ کیمیکل ہے اور یہ بدبو روکنے کے لیے ہے، یعنی ڈیڈ باڈی کی سمیل ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ بار بار ہر کوئی یہی سوال اٹھا رہا تھا کہ یہ سمیل پھیلی کیوں نہیں، کہیں باڈی پڑی ہو اس طریقے سے تو اس کا تعفن پھیلتا ہے، تو اس کا کیوں نہیں پھیلا، لوگوں کو پتہ کیوں نہیں چلا
اس کی سٹارٹنگ میں وہاں پہ سمیل آئی ہے، لیکن اس کے بعد نہ صرف اس فلیٹ کو شروع کے دنوں میں صفائی کروائی گئی، بلکہ وہاں پہ یہ مختلف 6 جگہوں پہ کیمیکل مٹی کے برتنوں میں رکھ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بدبو جو ہے وہ زیادہ پھیلی نہیں، اور کھڑکیاں کھولنے والے بھی یہی لوگ ہیں، جس میں کہ اب بتایا تو یہی جاتا ہے کہ چوکیدار اور اسی طرح جو گھر کی صفائی والی نوکرانی مالک مکان ہے، یہ ان سب کی ملی بھگت ہے، اور جو سامنے فلیٹ کے لوگ تھے وہ ان تمام چیزوں کو جانتے تھے، اسی لیے وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب انہیں مالک مکان نے بھیجا کہ آپ چلے جائیں، یا کہ وہ خود گئے ہیں، یہ تو اب تب ہی چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں کہ جب ان سے صحیح والی پوچھ گچھ ہوگی۔ حمیرہ کے موبائل فون، لیپ ٹاپ وغیرہ جو ہیں ان کا CDR وغیرہ نکلوایا گیا ہے۔ پولیس سے جاننے کی کوشش کی گئی کہ CDR کی مزید کچھ چیزیں سامنے آ سکیں کہ کیا حمیرہ کچھ لوگوں سے جن سے رابطے میں تھی، جو میسیجز وغیرہ انہوں نے ریکور کیے ہیں، اس کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ لاسٹ میسیجز وغیرہ کیا ہیں، کون ہے جو اس کو تھریٹ کر رہا تھا، کون ہے جو آخری دنوں میں رابطے میں تھا۔ لیکن پولیس والوں نے اس حوالے سے مکمل ایک خاموشی اختیار کر رکھی ہے، کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ پولیس کا یہی کہنا ہے کہ ہم عدالت میں جو ہے اس کی رپورٹ اب جمع کروائیں گے۔ پولیس عدالت کے احکامات کی روشنی میں 16 اگست تک مزید شواہد اکٹھے کر رہی ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو شواہد اکٹھے کر رہے ہیں اور 16 اگست کو ہم عدالت کے اندر اس کی رپورٹ بھی پیش کریں گے، لیکن مقدمے میں مدعی کون بنے گا، کیونکہ عدالت کا بار بار یہی کہنا ہے کہ مدعی مقدمہ اس کا بھائی یا والدین بنے، اور جن سے ہم نے دوبارہ رابطہ کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی صورت بھی اس کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے یہ مقدمہ درج نہیں کروانا ہے۔ حمیرہ کے فلیٹ کے پاس چوکیدار کو کئی دفعہ دیکھا گیا، جب یہ اکتوبر 2024 کا مہینہ تھا۔ یہ 2-3 لوگ ہیں جو کہ بار بار اس چیز کی نشاندہی کر چکے ہیں، لیکن چوکیدار کے متضاد بیانات اور اسی طرح مالک مکان کے متضاد بیانات، اور اس کے باوجود پولیس اپنی مدیت میں مقدمہ درج کر کے اس کی بجائے کہ انویسٹیگیشن کرتی، پولیس نے سارا معاملہ اس لیے حمیرہ کے گھر والوں پہ چھوڑ دیا کیونکہ وہ منافق ہیں، وہ منافقت کر رہے ہیں۔ وہ میڈیا پہ آ کے یا ڈیڈ باڈی انہوں نے مجبوراً لے کے دفن کر دی، باہر سے وہ اپنے گھر نہیں لے کے گئے، اور حمیرہ کو بھی وہ گھر میں نہیں آنے دیتے تھے۔ حمیرہ کا بڑا بھائی بہت ساری چیزیں عیاں کر چکا ہے کہ جائیداد کا جو بھی تنازع تھا یا حمیرہ کے ساتھ جو بدسلوکیاں کی جاتی تھی، جس طرح حمیرہ کا بھائی نوید اصغر ایک بھائی اور بہن کو ٹیکے لگا رہا ہے کہ وہ سوئے رہیں اور انہیں ذہنی مریض بنا رکھا، مفلوج کر رکھا ہے ذہنی طور پہ، بھابھی اور اس کے بچوں کو گھر سے نکال رکھا ہے کہ کہیں انہیں حصہ نہ دینا پڑ جائے، تو حمیرہ کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کچھ کرنا ہوگا اگر وہ یہاں پہ رہتی تو نظر یہی آتا ہے کہ وہ یہاں سے گئی بھی یہی وجوہات ہوں گی جس وجہ سے وہ یہاں سے چلی گئی تھی۔ کیمیکل کے ساتھ گھر کی صفائی کروا کے فنگر پرنٹس ختم کیے گئے، جو کہ فنگر پرنٹ رپورٹ آئی تھی، میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ اس میں نہ تو کوئی فنگر پرنٹ ملے ہیں اور نہ ہی کوئی فٹ پرنٹ مل رہے ہیں۔ حمیرہ کا آئی فون ابھی بھی غائب ہے۔ فیشن سٹائلسٹ کو پولیس نے پاس بلایا اور ان سے کچھ ڈیٹا وغیرہ لیا جو کہ حمیرہ کے ساتھ ان کی چیٹ تھی یا اسی طرح، تو تب سے یہ بھی اب غائب ہیں، یعنی کہ اس طریقے سے اب منظر پہ نہیں ہے۔ حمیرہ کی لاش دوسری لاشوں سے علیحدہ رکھی گئی تھی۔ اس حوالے سے چھپا اہلکار کا بتانا ہے کہ حمیرہ کی جو ڈیڈ باڈی تھی، ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا، بھری ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا اور جو کہ کیڑوں سے فل تھا، اس لیے ہم نے اسے سیپریٹ رکھا تھا سرد خانے میں کہ کہیں باقی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ اس چیز تعفن سے خراب نہ ہوں، یعنی ڈیڈ باڈی کی چھپا والے یہ صورتحال بتا رہے ہیں۔ مالک مکان، چوکیدار، نوکرانی، فلیٹ کے ہمسائے وغیرہ جو ہیں، ان کو اگر پروپر انویسٹیگیٹ کیا جائے تو یہ بہت جلد یہ تمام چیزیں اگل دیں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا، کس نے کیا اور کیسے ہوا۔ اب جنہوں نے یہ کیمراز کے حوالے سے بتایا ہے کہ کیمراز نصب تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ میڈم، ہم آپ کے یوٹیوب چینل کو سرچ کرتے رہتے ہیں اور اکثر ہم مختلف جو سماجی اور ہمارے معاشرتی ایشوز ہیں اس پر ہم آپ کی گفتگو کو بڑی باریک بینی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ جو حمیرہ اصغر والا کیس ہے، اس میں آپ نے بہت اچھی اب تک رپورٹنگ کی ہے۔ میں آپ کے گوش گزار ایک اہم ترین مسئلہ اور ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں، جو آپ اگر اس کو اٹھائیں اور سندھ پولیس اس پر ورکنگ کرے تو شاید جو حمیرہ اصغر کے قاتل ہیں وہ بے نقاب ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم آپ چونکہ شاپنگ وغیرہ کے لیے یا مختلف اوقات میں ادھر ہمارا پہلے بھی آنا جانا ہوتا تھا۔ 2023 میں وہاں پر کیمرے لگے ہوئے تھے اس بلڈنگ میں، اور جو لفٹ ہے اس کے سامنے وہ کیمرے لگے ہوئے تھے، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر 2024 میں وہ کیمرے اتارے گئے
جس کی وجہ سے شاید اب یہ ریکارڈ وہاں پر موجود نہیں ہے. وہ کیمرے کس نے اتارے, وہ کیمرے کیوں اتارے, اور اگر اتارے تو پھر اس کو دوبارہ انسٹال کیوں نہیں کیا. تو یہ اگر چیزیں ورکنگ اس پر کی جائے اور اس کے محرکات جانے جائیں کہ حمیرہ اصغر جس فلیٹ میں رہتی تھی اس فلیٹ کے مالک کے ساتھ اس کے کچھ ایشوز چل رہے تھے اور معاملہ کورٹ میں تھا. آپ سے درخواست ہے کہ اس عام ترین ایشوز کو اٹھائیں تاکہ پولیس اس پر کام کرے اور حمیرہ اصغر کے قاتلوں تک پہنچا جا سکے. جی, تو یہ کراچی اتحاد کمرشل ایریا کے ہی ایک رہائشی ہیں جنہوں نے رابطہ کیا اور یہ چیزیں شیئر کی ہیں کہ وہاں پہ کیمراز وغیرہ نصب تھے اور یہ ایک پری پلان مرڈر ہے, اس کو قتل کیا گیا ہے اور اس قتل کو چھپانے کے لیے شاید یہ 9-10 مہینے پھر انتظار کیا گیا کہ کچھ بھی باڈی کے ساتھ ایسا نہ رہے کہ جس سے کوئی ثبوت مل سکے, اور ایسا ہی ہوا کہ باڈی بالکل ڈیکمپوزڈ تھی. جب اس کو ریکور کیا گیا اس پہ کیمیکل لگا کے اسے ڈیکمپوزڈ کیا گیا اور گھر میں بھی کچھ ایسی چیزیں پھیلائی گئی جس سے بدبو نہ پھیلے. اس کی پروپر انویسٹیگیشن ہونے کی ضرورت ہے. ایز اے ٹیسٹ کیس کراچی پولیس اس کیس کو لے کے چلے, اپنی مدیت میں اس کا مقدمہ درج کرے یا ریاست اپنی مدیت میں اس کا مقدمہ درج کرے. ضروری نہیں کہ حمیرہ کے گھر والے مقدمہ نہیں درج کروانا چاہتے تو ایٹ لیسٹ اس کے جو دوست احباب ہیں انہوں نے اپلیکیشنز دے رکھی ہیں کہ اس پہ مقدمہ درج ہونا چاہیے. افسوسناک امر یہ ہے اتنی بھی فلم انڈسٹری ہے, ڈرامہ انڈسٹری ہے جن کے ساتھ حمیرہ نے کئی سال کام کیا, کوئی بھی حمیرہ کے لیے نہ تو باہر نکلا, نہ کسی نے آواز اٹھائی, نہ کسی نے پروٹیسٹ کیا, نہ کسی نے یہ ڈیمانڈ کی کہ مقدمہ درج کیا جائے. جو فنکار ہیں ان کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا جائے, لیکن کوئی بھی اس سارے معاملے میں آنے کو اس لیے تیار نہیں ہے کہ شاید انہیں پھر کام ملنا بند ہو جائے گا. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.